अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में इंतखाबात अब चंद हफ्तों की दूरी पर हैं और सियासी जमातें इन इंतखाबात से पहले इक़्तिदार के हसूल के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। सियासी जमातों के दरमियान इस बात पर जंग चल रही है कि किस जमात का बयानिया ज़्यादा मकबूल है और कौन सी जमात पावर के लिए बेहतर पोजीशन में है। लेकिन इस सब में अलनाक पहलू ये है कि बेकाबू होती आबादी, खवातीन की मुल्की पैदावारी सरगर्मियों में शिरकत की कमतर शरह और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में कमी जैसे मसाइल हमारी तवज्जो का मरकज़ ही नहीं है। और इन मसाइल के अलावा स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे जैसा असल बुनियादी मसला ना तो सियासी जमातों के बयानिए में शामिल है और ना ही बदकिस्मती से ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा है। जबकि वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के इंडिकेटर्स में मुसलसल कमी पर खबरदार करते आ रहे हैं। 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल बहरान का सामना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के 80% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। यह आदाद शुमार इस फिक्र का बायस है कि तालीम और ज़हनी नशोनुमा के मसाइल का शिकार बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान के लिए कैसे मुफीद शहरी बन सकते हैं, जबकि इनमें चैलेंजेस का सामना करने और दुनिया से मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं होगी। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में भी पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल के हवाले से रिपोर्ट जारी की थी, जिसके आदाद शुमार भी तशवीशनाक थे। सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच चुकी है और गुर्बत में पिछले 1 साल के दौरान 5.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस इजाफे के बाद गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद की मजमूई तादाद 9.5 करोड़ अफराद से तजावुज कर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की बढ़ती आबादी भी पाकिस्तान के मसाइल में इजाफे की एक बड़ी वजह है, लेकिन ये मसला भी पाकिस्तान की सियासी जमातों के बयानिए या पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2.5% की शरह से बढ़ रही है और माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ के दुनिया में आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस अहम मसले पर तवज्जो ही नहीं है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक इस हवाले से इकदाम लेकर आबादी के फैलाव को कंट्रोल कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चीन में आबादी में इजाफे की शरह अब 0% है, जबकि भारत में ये शरह 0.7% है। बांग्लादेश में भी हुकूमती इकदाम के बाद आबादी में इजाफे की शरह 1.1% तक आ चुकी है। इन मसाइल के अलावा पाकिस्तान में खवातीन की पैदावारी सरगर्मी में ना होने के बराबर शिरकत भी पाकिस्तान के माशी और समाजी जवाल की एक बड़ी वजह है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की शरह तकरीबन 23% है, जो दुनिया में कम तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। और तरक्की याफ्ता ममालिक तो एक तरफ, बांग्लादेश खवातीन के वर्क फोर्स में शमूलियत के लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मिसाल है, जहाँ शहरी आबादी में वर्क फोर्स में खवातीन का तनासुब 33% है, जबकि दही इलाकों में 39% से ज़्यादा है। इसलिए अब अहम सवाल यह है कि इन हालात में पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। हमारे यहाँ सियासतदानों की तमाम तर तवज्जो मकबूल बयानिए पर होती है कि बिजली कैसे सस्ती की जाए, गैस कैसे सस्ती की जाए या सरमायाकारी लाकर मुल्क की तकदीर कैसे बदली जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इन मसाइल की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब तो दूर की बात है, बल्कि हम एक तबाही की जानिब गामजन हैं। इन हकाइक पर और इन मसाइल के हल पर हम तफसील से आज बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़िंदगी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शहजाद रॉय, जिनका इदारा ख़ास तौर पे एजुकेशन रिफॉर्म पर बहुत काम कर चुका है। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर। मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, इन इशूज़ पे तो हम बात करेंगे और इनके हल क्या है इस पर भी बात होगी, लेकिन इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल और सतही किस्म का बयानिया बनाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। कोई इन आदाद शुमार पे, इन इशूज़ पे बात नहीं कर रहा। लेकिन इस मुल्क में डिबेट इस वक्त ये हो रही है कि विक्टिम कौन है। एक पार्टी कहती है 2017 में हम विक्टिम बने, एक पार्टी कहती है 2022 में हमारी जमात जो है विक्टिम बनी, हमें निकाला गया। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक डिस्कोर्स ये भी होता है कि पावर पॉलिटिक्स के करीब कौन है। यानी इन तशवीशनाक आदाद शुमार पे बात करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, जो कि एक अवाम का मसला है। क्या वजह है ये सारी डिबेट और हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं है? जी शुक्रिया शहजाद भाई। ये जो एदाद शुमार आपने बताए, ये सारे एदाद शुमार अगर किसी महज़ब माशरे में सामने आते तो एटलीस्ट वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो एक पढ़ा लिखा तबका था या आम आवाम के अंदर भी एक लोग इसके ऊपर रिएक्ट करते। हमारे यहाँ इस तरह के एदाद शुमार मुतवातिर आते चले जा रहे हैं। ये पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर तो इस मुकाम पर नहीं पहुंचा।
یہ کلیکٹیو فیلئر بھی ہے اور ایک کنٹینیوس سلائیڈ ہے، اور اس کنٹینیوس سلائیڈ کو کریکٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے چینج لے کر آنا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. اب اس ساری سیاسی صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پرائرٹیز ہیں وہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ الیکشن کے شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، لوگ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا رہے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا منشور تک تیار نہیں ہے. یہ جو گفتگو ہے کہ ہم تعلیم میں کتنا پیچھے رہ گئے، کتنے بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، ہم صحت کے معاملے میں کتنا پیچھے رہ گئے، اور کتنے لوگ تقریباً 45% پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. اس ساری چیز کو ان حالات میں تو ایک کرائسس سچویشن ہونی چاہیے تھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ریڈیکل ریفارمز ہمارے ملک کو چاہیے، جو ریڈیکل سرجری ہمارے ملک کو چاہیے، وہ کوئی سیاسی جماعت انڈرٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کو اٹھا لیں کہ جو ایک بہت ضروری چیز ہے معیشت کو بچانے کے لیے، تو وہ پرائیویٹائزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈا پہ نہیں ہے، وہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران کی جا رہی ہے اور زور دے کر کی جا رہی ہے کہ ابھی ہو جائے، کیونکہ بعد میں آ کے سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر سست روی کا شکار ہو جانا ہے. اس سارے ماحول میں جو اصل وکٹم ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے نگلیکٹ کے وکٹم پاکستان کے عوام ہے، اور جو پولیٹیکل کرائسس ہمارے اس ملک کی اشرافیہ نے کھڑا کر کے رکھا ہے کہ جس کے اندر ہم تمام لوگ شامل ہیں، جس کے اندر ججز شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں، جنرلز شامل ہیں، کہ یہ جو کرائسس ہے اس کرائسس کی اصل قیمت تو پاکستانی عوام ادا کر رہے ہیں. اور مجال ہے کہ کسی جماعت کی ریفارم کی جانب کوئی توجہ ہو، اور جب تک ہم یہ ریفارمز نہیں کریں گے، دیکھیں 76 سال گزر چکے ہیں اور ان 76 سالوں میں تو ہم چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے. ایک محدود وقت ہوتا ہے پھر غلطیاں کرنے کا بھی. آپ مزید جتنی غلطیاں کر رہے ہیں اور ان کو ٹھیک نہیں کر رہے تو الٹیمیٹلی آپ نے کریش کر جانا. کیونکہ آپ خود بھی انتخابات کا حصہ ہوں گے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں وکٹم عوام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی سیاستدان میدان میں جاتا ہے وہ عوام کی بات کرنے جاتا ہے، تو کیا ہماری عوام کے جو مسائل ہیں وہ اس پر بات سننا ہی نہیں چاہتے؟ کیونکہ ویسے تو ایک سیاستدان اسی ایشو پہ بات کرے گا نا جو عوام کے انٹرسٹ کی ہوگی، تو کیا عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے جو خود جس چیز کے وہ وکٹم ہے اس میں؟ شہزاد بھائی، یہاں پر میں جس کلاس سے میرا تعلق ہے، میں خود سیاستدان ہوں، میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز میں یہ گفتگو نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ عوام کی پرائرٹی یہ ہے، عوام کی تو ہے لیکن سیاستدانوں کی اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں یا الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میرے حلقے کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، میرے حلقے کا جو ڈی پی او ہے وہ میری مرضی کا لگے. ان کی پرائرٹی ہوتی ہے اسلحے کے لائسنس بنانا، ان کی پرائرٹی ہوتی ہے اپنے جو چند چیف سپورٹرز ہیں ان کے لیے نوکریاں حاصل کرنا اور اپنے حلقے کے لیے کچھ فنڈز حاصل کر لینا اگر وہ انہیں مل جائے. یہ جو چیزیں جن کو ہم نے ایک سٹرکچرلی ایڈریس کرنا ہے، اس کے اوپر ان کی نمبر 1 کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور نمبر 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیڈز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ان ساری چیزوں کو آپ نے سٹرکچرلی ایڈریس کرنا ہے. کہ دیکھیے اگر آپ کی پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن 700-800 ارب روپے ایلوکیشن ہے آپ کی اور متواتر چلتی آ رہی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، تو کبھی تو بیٹھ کے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یار یہ 700-800 ارب روپے جو ہیں یہ ہم سال 2 سال کے لیے روک لیں، عوام کی تعلیم، صحت، اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے پہ ہم اگر متواتر خرچ کریں تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں. لیکن ہماری وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. صحیح ہے. اس کے راستے بھی ہیں، سولوشنز بھی ہیں، اور ان سولوشنز کی طرف ہم پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے. میں چاہتا ہوں اسی پہ ذرا ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، 2 دفعہ آپ ملک کے وزیر خزانہ رہے. اب ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ایکسپورٹس بڑھانے ہیں، ڈالرز لے کر آنے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ آنی. یہ باتیں درست ہے اپنی جگہ پہ، منصوبے بننے ہیں، چاہے سی پیک ہو یا دوسری انویسٹمنٹس ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان محض ان چیزوں پہ ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یا ہیومن کیپٹل انڈیکس ہے، وہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہو کہ دنیا میں اس وقت اگر پاکستان بہتر ہے تو شاید وہ چند افریقن ممالک ہیں جن سے ہم بہتر ہیں، ورنہ ہر شعبے میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو کیا پاکستان واقعی ترقی کر سکتا ہے اگر تھوڑی انویسٹمنٹ آ جائے، ایکسپورٹس بہتر ہو جائے، جب تک یہ اعداد و شمار ہمارے سامنے ہوں گے؟ شہزاد، آپ کے سوال کا ایمانداری کے جواب یا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا. شارٹ ٹرم میں آبویسلی 4-6 مہینے، سال، 1.5 سال اچھا نکل سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے انویسٹمنٹ آ جاتے ہیں تو آپ کا تھوڑی سی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی فارن ریزرو پوزیشن اچھی ہو جائے، کچھ ڈالر پہ اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ کے ناظرین جانتے ہیں 42% بچے اسٹنٹڈ ہیں، کہ 20 سال سے یہ نمبر کم نہیں ہوا ہے، یہ نمبر ایکچولی بڑا ہے. اور اسٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ 5 سال کے اس بچے کی ہائٹ کم ہے اس کی ایج کے مطابق، یعنی کہ 5 سال تک اس کو خوراک نہیں ملی.
جو اگلا شمار ہے جو ضروری ہے بتانا، وہ 17% بچے ویسٹڈ بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال ان کو خوراک نہیں ملی تو ان کا قد جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا وزن کم ہو گیا ان کے قد کے مطابق. جو اگر آپ کے 67% بچے یا 69% بچے اگر آپ کے اسٹنٹڈ اور ویسٹڈ ہیں تو ان کو وہ مینٹلی اسٹنٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، ان کے دماغی طور پہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. وہ بچہ دنیا میں کہاں جا کے کمپیٹ کر سکے گا؟ وہ بچہ دنیا کے اندر چین کے بچوں سے، ہندوستان کے بچوں سے، مغرب کے بچوں سے کہاں کمپیٹ کر سکے گا؟ تو لانگ ٹرم اکنامک گروتھ تو سوال ہی نہیں ہے. جب آپ کی 42% بہنوں کا، ہماری بہنوں کے اندر، زچگی کی عمر کی بہنوں کے اندر آئرن ڈیفیشنسی ہے جو کہ بہت معمولی انٹرونشن سے کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے لو برتھ ویٹ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی کہ آپ کا 40% یا تقریباً 39% لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے ہیں، جن کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی، بالکل نہیں ملتی. اور مطلب جو صبح ناشتہ کر لیا تو شاید رات کو مل گیا، اس بچے کو آپ پڑھا بھی نہیں سکتے جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا. تو یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اور جب تک ہم یہ اپنی اصلاحات نہیں لے کر آتے، جب تک ہم یہ ریفارمز نہیں لے کر آتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اکانومی جس طرح ہم چلاتے ہیں خاص طور پر، وہ تو ہم صرف نمبروں کی ایک خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کوئی لانگ ٹرم ویژن اگر آپ کو اکنامک گروتھ کا چاہیے، جس میں ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر سے ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو 2 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. غریب لوگوں کو آپ نے صحت اور تعلیم، کوالٹی تعلیم اور کوالٹی صحت دینی ہے. اور غریب اگر جس نے کھانا نہیں کھایا اس کو آپ پڑھا نہیں سکتے، اس کی انکم لیول کو بھی بڑھانا ہے. تو یہ جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی کہ پی ایچ ڈی پی پہ اتنا ہم خرچہ کر رہے ہیں یا اینول ڈیولپمنٹ پلانز پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ پچھلے 2013 کے بعد سے 3000 اسکولیں بلوچستان میں بنی ہیں، جس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ مطلب وہ ضائع ہو رہا ہے پیسہ. اگر ہم ڈائریکٹ ٹرانسفرز کر دیں، ہمارے جو بہنوں کو، ہم غریب بہنوں کو پیسے دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کی مقدار بڑھا دیں اور اس کے نمبرز ریسیپینٹس بڑھا دیں تو وہ تھوڑے سے پیسے والے ہو جائیں گے. دوسرا، آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ سروس ڈیلیوری کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ جو اسکولوں کو دیکھے، جو تعلیم اور صحت کو دیکھے. اور اگر جہاں پہ آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، 5-6 ہزار روپے فی بچہ خرچ کر رہے ہیں، جیسے بلوچستان میں 4000 روپے سندھ میں، اور کوئی رزلٹ نہیں آ رہا آپ کو، وہاں پر آپ واؤچرز اسکیم شروع کریں کہ جس پیرنٹ کو جانا ہے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج سکے. ایک نمبر آپ کو اور بھی میں دے دیتا ہوں یہ بات ختم کرنے سے پہلے. آغا خان یونیورسٹی نے 15000 بچوں کا پاکستان بھر کے اندر یہ ٹیسٹ کیا تھا. اوسطاً پاکستانی بچہ میتھ میں 27 نمبر لے کے فیل ہو رہا ہے اور سائنس میں 31 نمبر لے کے فیل ہو رہا ہے. اور 75% پاکستانی بچہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی لٹریسی پاورٹی ہے، کہ پڑھائی کی غربت ہے. وہ 10 سال کا بچہ 2 جملے اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں 10 سال کی عمر کے مطابق کے جملے نہیں پڑھ سکتا. تو یہ آپ کی قوم کا اس وقت وہ ہے. آپ ایک پوری نسل بڑی کر رہے ہیں جس کو آپ نہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ لٹریسی بھی ہے اور نومریسی بھی ہے. آپ دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے اس صورتحال میں. بڑی امپورٹنٹ بات کی اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ فگر یہ تھا کہ جو 10 سال سے کم کی عمر کے بچے ہیں وہ 80% بچہ ایسا ہے جو کہ سمپل ٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. تو شہزاد روائے صاحب، ایک تو یہ جو بات کی کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں سے 40% کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، جس کا مطلب یہ کہ نہ صرف ان کی فزیکل گروتھ متاثر ہوتی ہے بلکہ جو ان کا obviously ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے آف لرننگ اینڈ نالج وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا اسی طریقے سے اگر ہمارے ملک میں بچوں کو تعلیم ہی نہ فراہم کی جائے اور جن کو تعلیم مل رہی ہے وہ کوالٹی تعلیم نہ ہو تو پھر وہ دنیا بھر میں کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ بلکہ دنیا بھر میں چھوڑیں، جو ہمارے یہاں چند بچے جو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں ان سے ہی کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جب آپ نے کہا کہ یہ 2 کروڑ 30 لاکھ یا گورنمنٹ کی فگرز ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، جی تو دیکھیں پاکستان کے اندر جو ماڈرن ورلڈ ہے اس نے ماڈرن ایجوکیشن کا ایک اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ہوتی کیا ہے. پاکستان میں ماڈرن ایجوکیشن یا ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھ آ رہی مجھے لگتا ہے. ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت ڈیولپ کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور پھر یونیورسٹی میں جا کر وہ ریسرچ کرتا ہے، کالج جاتا ہے اور جو یونیورسٹی بہت اسی طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ملک آگے بڑھتے ہیں. تو اسکول لیول سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر یونیورسٹی پہ جا کر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں شہزاد صاحب، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہم ساری ڈسکشن تو کر رہے ہیں، پاکستان میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے کون سی چیز انوینٹ ہوئی ہے؟ مجھے آپ بتائیں.
واقعی کوئی ایسی چیز نہیں آتی ذہن میں. یہ جو مسلم شاور جو ہے نا, یہ بھی ہم نے انوینٹ نہیں کیا. تو زیرو انوینشنز ہیں ہمارے ملک کے اندر اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو مزید بچہ آپ کے پاس ہے, ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. کوئی میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت فکر ہے ان کروڑوں بچوں کی. میں نے جب اسکول ریفارم سٹارٹ کیا, جب سے میں سن رہا ہوں کہ مجھے بہت فکر ہے. انہوں نے کہا کہ کروڑوں بچے جو اسکول نہیں جا رہے. تو میں نے کہا مجھے بھی ان کی فکر ہے, بٹ مجھے ان کی زیادہ فکر ہے جو کروڑوں بچے اسکول جا رہے ہیں, کیونکہ وہ 10 سال لگاتے ہیں, ان کی کوئی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو آپ ان بچوں کو جو 2 کروڑ 30 لاکھ ہے, ہماری گورنمنٹ اور ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہم پہ یہی پریشر ڈالتی رہتی ہیں کہ ان کو اندر ڈال دیں. آپ ان کو ایک اسی ایسے سسٹم میں اندر ڈال رہے ہیں جہاں پر وہ دوبارہ باہر نکل جائیں گے. پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پیرامڈ ہے. ہمارے پاس بہت سارے پرائمری اسکولز ہیں, پھر اس کے بعد اچانک سے پیرامڈ بنتا ہے اور سیکنڈری اسکول کم ہو جاتے ہیں, تو نیچرل ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر کالج میں چلیں اوپر, دنیا کے اندر کالج اور یونیورسٹی میں تو پیرامڈ ہوتا ہی ہے. ہم نے سیکنڈری لیول پہ پیرامڈ بنایا ہوا ہے. تو ایک تو اسکولز کی ضرورت ہے ہمارے پاس پہلے ان بچوں کو لانے کے لیے. دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نا, ان پر ڈفرینٹ قسم کے پریشرز ہوتے ہیں اور وہ صحیح انٹرونشنز نہیں کر پاتی. بٹ اب تو اٹس ٹو لیٹ. اب تو میں سمجھتا ہوں ملٹیپل انٹرونشنز کرنے کی ایک ساتھ ضرورت ہے اس ملک کے اندر. لیکن شہزاد صاحب جو آپ نے بات کی وہ تو لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس ہے, کیونکہ جب ہم یہ نمبر دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ 50 لاکھ 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹس وغیرہ اس میں دیکھیں تو آپ لکھا ہوتا ہے کہ ہم صرف 2% آف GDP خرچ کر رہے ہیں تعلیم پر, ہمیں 4% کرنا چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سلوشن ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں ان کے لیے آپ زیادہ فکر مند ہیں, کیونکہ جس قسم کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے اس سے نہ ان کی کوئی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور آپ نے مثال دی کہ پاکستان میں اسی لیے کوئی ریسرچ نہیں ہوتی, کوئی انوینشن نہیں ہوتی. تو پھر ہم کیا کریں؟ ان بچوں کو جو باہر ہے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اسکولوں میں ڈالیں, یا جو آلریڈی اسکول میں ہے ان کی تعلیم کا معیار بہتر کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ملک کے بڑے بڑے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, کہ ہمیں اتنے ڈاکٹرز چاہیے, اتنے انجینئرز چاہیے, اتنے اس ایریا میں چاہیے, اتنے اس ایریا میں چاہیے. اس کے حساب سے پھر آپ دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح کی کالجز یونیورسٹیز پہ زیادہ بچوں کو بھیجنا ہے. ابھی تو سب سے پہلے ملٹیپل انٹرونشنز ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. جو اسکول آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کا نظام ہی غلط ہے. تو یہ 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پھر بہتر ہے کہ آپ اسکل ڈیولپمنٹ میں ڈال دیں, کم سے کم وہ کچھ تو کر پائیں گے نا. خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ 10 سال جب ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, اور پھر جب اس کو نوکری نہیں ملتی اور پھر وہ ایک خط نہیں لکھ سکتا, جیسے مفتاح بھائی بتا رہے تھے, تو پھر وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے کہ یار میں پڑھا لکھا بھی ہوں اور 10 سال بھی لگائیں اور مجھے کچھ نہیں مل رہا. دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایسا کون سا پروفیشن ہے جو سارے پروفیشن کریٹ کرتا ہے. وہ ٹیچر کا پروفیشن ہے. ہم نے کیوں نہیں, ورلڈ بینک نے کیوں نہیں, باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے یہ کہا کہ اس ملک کے اندر ڈاکٹر کو پریکٹس کرنے کے لیے ڈگری چاہیے ہوتی ہے, لائسنس چاہیے ہوتا ہے, انجینئر کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے, لائسنس چاہیے ہوتا ہے. ٹیچر کو کوئی ڈگری اور لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف پرائیویٹ اسکولز, 90% آف پرائیویٹ اسکول ان دس کنٹری ہمیں لگتا ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے بہت برے ہیں. ایسا نہیں ہے. لو فی پرائیویٹ اسکول کا بھی بہت برا حال ہے, بیکاز ٹیچر وہی پڑھا رہا ہے. تو نہ وہ ٹیچر کوالیفائڈ ہے, نہ کوئی لائسنسنگ اس کے پاس, نہ تو اویلیبل نہیں ہے. وہ تو اب ہم لے کر آ رہے ہیں بہت عرصے بعد. تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر 162,000 لوگوں نے ٹیچرز کا ٹیسٹ دیا, 46,000 ویکنسیز تھیں. آپ مجھے نمبر, مفتاح بھائی آپ مجھے نمبر بتائیں کتنے لوگ پاس کیے ہوں گے؟ 46,000 ویکنسیز, 160,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا. ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح ایگزام لیا, لیکن 1,000-2,000 سے زیادہ پاس نہیں ہونے چاہیے. 1200 پاس ہوئے. آپ یہ دیکھیں کتنی ڈینجرس بات ہے یہ. تو سب سے پہلے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, لیکن صرف 1200 ٹیچرز نے پاس کیا وہ ٹیسٹ, پھر ان کا گریڈ نیچے لے کے گئے. گریجویٹ تھے, یہ سب ٹیچرز گریجویٹ تھے. یہ حال ہے تعلیم کا. اور ان میں سے کوئی بھی ٹیچر کوالیفائڈ نہیں تھا, کوئی بی ایڈ یا ہمارے پاس ابھی بھی. یہ دیکھیں اب یہ کلچر ہم پورا چینج کریں, بٹ ہم تو ایک آرگنائزیشن ہے, ہمیں بہت ٹائم لگے گا. صحیح. میں چاہتا ہوں شہزاد بھائی صاحب اس پہ تھوڑا اور بھی بات کریں کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کریں کہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, ہیومن کیپٹل انڈیکس میں بہت پیچھے ہے. اس ملک میں ترقی کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے, کیا ریئلسٹکلی پاکستان ان اعداد و شمار کے ساتھ ترقی کر بھی سکتا ہے, یا ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب, ایک اور مسئلہ اور نمبر جس پہ ابھی ہم نے بات نہیں کی وہ ہے پاپولیشن گروتھ. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ آج بھی 2.5% ہے. ہمارے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سلو ڈاؤن ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اب
دیکھیں ملٹیپل پرابلمز ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہماری آبادی خطرناک حد سے بڑھتی جا رہی ہے. جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, پائے جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا. اور اس خطے میں بنگلہ دیش, انڈیا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور دیگر بنگلہ دیش ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اس کو کر کے دکھایا ہے. ایران کی اگزامپل بھی موجود ہے. ہمارے ہاں جو ایک بڑی پرابلم اس ضمن میں آتی ہے کہ ایک مذہبی طبقے کی جانب سے اس میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے. ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, ان کو ایڈریس کرنے کی بات ہے کہ جب دیگر اسلامی ممالک اس چیز کو کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیا قباحت ہے. اگر ہم نے یہی نعرہ لگانا ہے کہ بڑا خاندان جہاد آسان, تو اس سے تو پھر ہم کسی سمت میں پہنچ نہیں پائیں گے. ہمیں تو ایٹیٹیوڈز کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ابھی آپ تعلیم کے نظام کی بات کر رہے تھے. تعلیم کے نظام کے اندر ہم نے ہمارے جو ٹیکسٹ بکس کے اندر ہم جو چیزیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اول تو ہم انہیں ٹھیک پڑھا نہیں رہے. درست نشاندہی کی شہزاد بھائی نے بھی اور مفتاح بھائی نے بھی کہ ہمیں تو استادوں کو پہلے پڑھانا پڑے گا, اور جب ہم استادوں کو پڑھا پائیں گے تو آگے ہمیں وہ ٹیکسٹ چینج کرنا پڑے گا. یہاں پر ہماری ایک فکسیشن ہوئی ہوئی ہے کہ پورے ملک میں ہم نے ایک جس طرح جو سنگل کریکولم ہم لے کر آئے, اور اس سنگل کریکولم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو مائنورٹیز کے حوالے سے ٹھیک چیزیں نہیں تھیں اور لوگوں کو ریڈیکلائز کرنے کی جانب وہ چیزیں لے کے جا سکتی تھی. تو جس طرح ٹھیک کہہ رہے تھے شہزاد بھائی کہ ہمیں ملٹیپل انٹرونشنز کرنی پڑیں گی. اب یہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز چینج کرنے پڑیں گے. پاپولیشن کے حوالے سے ہمیں اس چیز کو سامنے لے کر آنا پڑے گا کہ جس ملک کے اندر آج تک یہ بحث اپنی جگہ پر موجود ہو کہ پولیو کے قطرے پلانا حرام ہے یا حلال, اور وہاں پر پولیو کی جو ٹیمیں ہیں اس ملک کے اندر کچھ حصوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بھی بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. تو ہمیں تو اپنے ہم نے یہ پتہ نہیں پچھلے 70 سالوں میں اور اسپیشلی جو پچھلے 30-40 سال میں ایک ایسا فریم آف مائنڈ تیار کر دیا ہے کہ لوگ کریٹیوٹی سے بھی دور ہو چکے ہیں. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے مصطفیٰ نواز صاحب کہ ہم تو الٹا ریورس میں جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے پھر بھی میں زیادہ اشتہارات دیکھتا تھا ٹی وی پہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, اور اب تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کمی آ رہی ہے. تو یعنی کہ ریاست کا یا حکومت جو بھی آتی ہے ان کا بھی فوکس نہیں ہے اس پر. پرائرٹیز ہے ہی نہیں. پرائرٹیز یہاں پر شہزاد بھائی صرف یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کر لیا جائے. ڈیلیوری جو ہے اس کے اوپر نہ آپ کو ووٹ ملتا ہے, نہ ڈیلیوری کی بات کرنے کے اوپر ووٹ ملتا ہے, کیونکہ جو سیاستدان اس ملک میں کوئی 4 سال آپ کی پوری تاریخ میں پاکستان کی کوئی بھی وزیر اعظم آپ کی مدت پوری نہیں کر سکا. تو جب بھی وہ اپنے دفتر سے باہر نکلتا ہے, واپس نکالا جاتا ہے, عوام میں جاتا ہے, تو وہ وکٹم کارڈ پلے کرتا ہے. ایشوز کی تو بات ہی نہیں ہے. آج کون اس بیانیے پہ بات کر رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی تھی, 50 لاکھ گھر کی انہوں نے بات کی تھی, اس میں ہے ہی نہیں. وہ وکٹم کارڈ پلے کر. میاں نواز شریف صاحب 16 مہینے کی حکومت جو تھی اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. 2017 میں میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی. تو سیاستدانوں کو بھی اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وہ اسپیس بھی دینی پڑے گی کہ اپنا یہ ٹرم مکمل کریں اور لوگ ان کا احتساب کریں. سیاست لوگوں کے ایشوز کی جانب آنی چاہیے, نہ کہ ان جذباتی نعروں کے اوپر اور ہمدردی کے اوپر ووٹ لینا. اس ٹرینڈ سے ہی ہمیں جان چھڑانی ہے. صحیح. اور مفتاح اسماعیل صاحب ذرا اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو فیمیل لیبر فورس میں پارٹیسپیشن ہے پاکستان کی وہ انتہائی کم ہے, 23% ہے, اور ہمارے سامنے بنگلہ دیش کا ایک ایگزامپل موجود ہے, اس پہ بھی ذرا بات کریں اور بتائیں ہمیں کہ وہاں پر دیہی علاقوں میں بھی اب جو لیبر فورس ہے خواتین کی وہ تقریباً 40% ہے. یہ کتنا کرٹیکل رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت کو اگر ہم نے مستحکم بنانا ہے تو؟ جی شہزاد, اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہلے آپ کو بتا دوں, جو آپ بات کر رہے تھے کہ 2.5% پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. اگر ایکچولی چلو 2.5% ہی لے لیتے ہیں تو 2.5% کا مطلب ہے کہ تقریباً 62 لاکھ لوگ ہر سال بڑھ رہے ہیں پاکستان میں. اس کا مطلب ہے کہ 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی کچھ لوگوں کا انتقال بھی ہو رہا ہے. 80 لاکھ بچے کا مطلب ہے اگر 40 بچوں پہ بھی ایک ٹیچر ہو یا ایک کلاس روم ہو تو آپ کو آج سے 5 سال بعد 2 لاکھ نئے کلاس رومز اور نئے ٹیچرز چاہیے, جس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے بھی 1.25 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکے گا. تو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ اسٹیپ وی نیڈ ٹو ٹیک. لیکن اس کا یہ ہے کہ پاپولیشن پلاننگ آج کرو گے تو کچھ عرصے بعد اس کا ثمر ملے گا, لیکن سیاسی اوبویسلی اتنا ہوائزن نہیں ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ کہ ہماری قسمت ہے کہ اگر کوئی اچھا, جیسے کہ مغل بادشاہ تھے تو ایک آدھ کو اچھا آ گیا تو تھوڑا سا کام ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, لیکن باقی تو مطلب ہماری قسمت ہے. لیکن یہ جو پبلک پریشر سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں جو جمہوریت میں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ ہمارا بھی تو کچھ کریں, مطلب پڑھائی کا کریں ہمارے بچوں کا. اب جو آپ نے بات کری لیبر فورس, فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن میں, تو بنگلہ دیش کے اندر جو گارمنٹ کا ایکسپورٹ ہے اس میں 80% جو ان کے ورکرز ہیں وہ خواتین ہیں. تو ان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تو خواتین کا سہرا ہے کہ وہ لے کر لی گئی ہیں.
ہمارے یہاں خواتین آبویسلی بہت کام کرتی ہیں، گھر میں کام کرتی ہیں، جس کو ہم جی ڈی پی کے اندر شامل نہیں کرتے. فارم کے اندر جو ہے وہ جو محنت کا کام ہے، جو مینول کام ہے، گائے سے دودھ لینے کا وغیرہ وغیرہ کا کام کا، یہ ساری کام عورتوں کے ہیں. لیکن the fact of the matter is کہ پھر بھی فیمیل لٹریسی ہماری فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کم ہے. اس کی وجہ یہ کہ فیمیل لٹریسی بہت کم ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اسٹیٹسٹکلی کہ جو خاتون 5ویں جماعت پاس کر کے 6ٹھی جماعت تک پہنچ گئی ہو، وہ خاتون کے بچے بھی کم ہوں گے اور اس کی لائف ٹائم میں بچے بھی کم ہوں گے اور اس کی پروبیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کام کرے گی. تو ہم کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے دیں. اگر ان کو ہم نے 10 جماعت کی 8 جماعت کی تعلیم دے دی تو پھر دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ وی کین میک. تو اس کے بچے بھی کم ہوں گے. اب بنگلہ دیش سے زچ کی ہماری خواتین کی تقریباً ادھر 2 ہیں تو ہمارا 3 ہے اور سری لنکا میں 1.5 ہے. مطلب our ladies have twice as much fertility as a Bangladeshi woman and 3 times as much as Sri Lanka. میں ایگزامپل میرا غلط تھا. یہ نمبرز ہیں. تو ہم کو اپنی فرٹیلیٹی بھی کم کرنی ہوگی. اور فرٹیلیٹی بھی کم کرنے کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ تعلیم دینا ہے. تو آپ نے تعلیم دینا ہے، اس کے بعد خود بخود آپ دیکھیں گے کہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن آؤٹ سائڈ دا ہوم بڑھ جائے گی. صحیح. اور یہ ذرا بتائیے گا جس نقطے پہ پہلے شہزاد روئے نے بات کی کہ ایک تو ہمارے یہاں جو بچہ اسکول جا رہا ہے ان کے لیے بھی فکر مند ہونا پڑ رہا ہے کہ ان کو کس معیار کی تعلیم مل رہی ہے، کیا اس سے کوئی وہ بہتری لا سکیں گے، اس ملک میں کمپیٹ کر پائیں گے، یا پھر اب ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف آپ کریں. کیونکہ ہمارے یہاں جو لیبر ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر وہی ہیں جو کہ مزدوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسکلڈ نہیں ہے یہاں پہ. مطلب اگر آپ نے اسکول نہیں گئے یا اسکول گئے چلے آپ نے سیکنڈری ایجوکیشن حاصل نہیں کیے تو بھی آپ کوئی اسکل نہیں سیکھ رہے. اس کی بھی یہاں پہ جو آپشنز ہیں یا اپارچونیٹیز ہیں بہت کم ہیں. دیکھیے ایک پراپر سوشل اپلفمنٹ پروگرام ہونا چاہیے جس کے اندر کم از کم سیکنڈری اسکول تو ہر بچہ اور بچی جانا چاہیے. اس کے بعد جو بچے اس اسٹریم میں نہیں ہوتے، جو کہ پڑھائی والی اسٹریم میں ہیں، تو اس کو پھر آپ ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں. لیکن آپ کا کوئی پلمبر بھی ہوگا یا الیکٹریشین بھی ہوگا، اس کو بیسک تھوڑی سی تعلیم تو دینا ضروری ہے، ورنہ وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. دوسرا مطلب ہم کو اس وقت ہم کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت پرائیویٹ اسکول میں بچے زیادہ ہیں، حکومت کی اسکولوں میں بچے کم ہیں. لیکن اور پرائیویٹ اسکول کی بات شہزاد بھائی نے ایک دم صحیح فرمائی کہ وہ ان کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، خاص طور پہ غریب علاقوں میں سستی اسکولوں کی. اس کے جو مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ نیشنل سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، کریکولم سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، ناٹ کہ سلیبس دیں آپ ان کو، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ 7ویں جماعت کے اندر ہر بچے کو اسکوائر روٹ نکالنا آنا چاہیے، یا آپ کو سمپل 8ویں جماعت میں سمپل کوڈریٹک ایکویشن سالو کر لے، یا ریسپیریٹوری سسٹم پڑھ لے بایولوجی کے اندر یا انگریزی کے اندر کیا کیا آنا چاہیے. یہ قسم کا آپ نے وہ اسٹینڈرڈ دے دینا ہے. پھر آپ ٹیچروں کے اوپر چھوڑ دیں اور جو روٹ میمورائزیشن سے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کو ہٹائیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم کو یہ ہے کہ ہم یہ ساری آدھی ہماری نسل کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. آدھی نسل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اسکول سے باہر رہو یا ہم تمہارے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ کر دیں گے. ہم کو ان کو بھی اسکولوں میں ڈالنا ہے. پاپولیشن پلاننگ از ویئر the first step has to be taken. صحیح ہے. شہزاد صاحب میں چاہوں گا اس پاپولیشن کے حوالے سے آپ بھی بات کریں، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو نمبرز بتا رہے ہیں جس حساب سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو ہر سال جو ہے لاکھوں بچہ اور ہوگا جس کو اسکول کی ضرورت ہوگی، جس کو ٹیچرز کی ضرورت ہوگی. وہ کہاں سے اویلیبل ہوں گے؟ کیونکہ 2023 تک پاکستان جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب 4تھے نمبر پہ آ جائے گا. وی ول لیو انڈونیشیا بیہائنڈ. پہلے ہم نائجیریا کو پاپولیشن میں پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ہم انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے شہزاد روئے صاحب، کیونکہ میں آپ کے ٹویٹس دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا ٹرسٹ جو اسکول اس وقت چلا رہا ہے اس میں تو بڑا آپ لوگوں نے انوویشن کی ہے. مثال کے طور پہ چیس کو بطور آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، تو جو سرکاری لوگ بھی میں دیکھتا ہوں اکثر پکچرز میں آپ کے اسکول کو وزٹ کرتے ہیں، کیا تب بھی ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ماڈرن ایجوکیشن کہاں پہنچ چکی ہے؟ کیا اس سے بھی وہ انسپائر نہیں ہوتے کہ کیا کیا جا سکتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے اور واقعی وسائل نہیں ہیں یہ کرنے کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بتا دوں کہ ہمارا ہی چیس کا کریکلم اور آرٹ کا کریکلم نیشنل کریکلم کا پارٹ بننے جا رہا ہے الیکٹیوز کے لیے 1 سے 8 تک. تو دیکھیں ہم اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ تو میں آپ سے اکثر بات کرتا ہی رہتا ہوں، ٹویٹ کرتا رہتا ہوں. بٹ آپ نے یہاں پر جو پاپولیشن کی بات کہی ہے، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں گڈ ول ایمبیسڈر ہوں پاپولیشن کا. مجھے کچھ عرصے پہلے بنایا گیا حکومت نے، اور آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے. اور میں اس کے اندر صرف مجھے لگتا تھا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، میں اس میں کوئی خاص خاطر کا کوئی تبدیلی نہیں لا سکوں گا. میں آپ کو 3-4 باتیں ادھر کہتا ہوں. شہزاد صاحب آپ کے
پروگرام میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, آپ ان سے ذرا ان کو پش کر سکتے ہیں اس بات میں. نمبر 1, ایز گڈ ول ایمبیسڈر, میں نے جیسے کہ مصطفیٰ نے ابھی یہ بات کی ایران کی, وہاں پر یہ ہو چکا ہے, ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. NCMNH ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں, انہوں نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس بنایا آن لائن. میں نے ایز این ایمبیسڈر ایڈوکیسی کی, پش کیا, نادرا چیئرمین سے لے کر سب سے بات کی, سب بہت سپورٹیو ہیں. ہیلتھ منسٹری نے اپروو کیا ہے اس کو. جتنی بھی شادیاں اس ملک میں ہوتی ہیں وہ نکاح رجسٹر ہوتا ہے یونین کاؤنسل میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح رجسٹر ہو یونین کاؤنسل کے بعد نادرا میں, اور وہ نادرا میں جب تک رجسٹر نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ آن لائن ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس وہ کپل نہ کر لیں. اگر وہ یہ کر لیتے ہیں, ان کے پاس یہ پاس ہوتا ہے, وہ ان کی شادی کا, ان کا نکاح رجسٹر ہو جائے گا. اگر وہ یہ نہیں کراتے تو پرابلم ہوگا. یہ کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. دیکھیں ایران میں ہو گیا ہے, بہت سارے اور ملکوں میں ہو گیا ہے. یہ آپ بچوں کو روک تو نہیں سکتے, ماں باپ کو روک تو نہیں سکتے نا بچے پیدا کریں, کیونکہ پاپولیشن کنٹرول نہیں کہتے, پاپولیشن مینجمنٹ کہتے ہیں. تو آپ کم سے کم ان کو لائسنس دیں کہ آپ اویئر ہیں. تو یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس کا سب تیار ہے, اٹس جسٹ دیٹ کہ حکومت نے امپلیمنٹ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک میجورٹی پرسنٹیج کہتے ہیں کپلز کی جو شادی کرتے ہیں وہ فیملی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں, کانٹرسیپٹیوز اویلیبل نہیں ہیں. حکومت کل صبح پیسے لگا کر, جتنا بھی پیسہ لگتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہوگا جب وہ روڈوں پر اور ان بچوں کو اسکول بھیجنے پر لگانے پڑیں گے آپ کو. وہ کانٹرسیپٹیوز اویلیبل نہیں کر رہے. پھر آپ نے مجھ سے ٹیچرز ٹریننگ کی بات کی تھی. 110 ٹیچرز ٹریننگ کالجز ہیں اس ملک کے اندر, 29-30 یہاں پر ہے جس میں سے ہم نے ایک ٹرن اراؤنڈ کیا ہوا ہے, 30 پنجاب میں ہے. باقی کہیں پر بھی ٹیچرز کی ڈگری پروگرام نہیں ہو رہے ہیں, صرف ان سروس کام ہو رہا ہے. یعنی ایک عام آدمی کو میڈیکل ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بی ایڈ پروگرام کیوں ختم ہوئے اس ملک سے, ہم اس کو ریوائیو کریں. دیکھیے بہت بیسک چیزیں ہیں. اگر یہ حکومت کل ڈیسائیڈ کرے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے اندر تو آئی تھنک 10 دن نہیں لگیں گے امپلیمنٹ کرنے میں. آپ اس سے پاپولیشن میں جو لوگ شادی کر رہے ہیں کم سے کم وہ تو فیملی پلاننگ مینجمنٹ کر سکیں گے نا, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور زندگی ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ شہزاد رائے. مصطفیٰ صاحب, اس وقت جو ہے ملٹیپل چیلنجز ہے پاکستان کو, بلکہ چیلنجز کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل فیلیئرز ہمارے سامنے, اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, جسٹس, لا اینڈ آرڈر. کہاں ہم جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ہاؤ ڈو وی کم آؤٹ آف دس؟ کیا آئی ایم شیور کہ الیکشن اس ملک میں بہت ضرورت ہے, لیکن محض الیکشن سے آپ اتنے فرنٹ پہ مقابلہ کر سکیں گے یا اس کے لیے اور بہت کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ I wish I had an answer کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور جس جانب نظر آ رہا ہے لاجکلی کہ آپ بڑھ رہے ہیں وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. پاکستان کو 3 بڑے بحرانوں کا سامنا ہے اس وقت. سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے, معاشی بحران کا بھی سامنا ہے, اور سیکیورٹی بحران کا بھی سامنا ہے. اور یہ جو آپ نے اعداد و شمار آپ نے بتایا, یہ ایک دن کا تو فیلئر نہیں ہے, یہ تو دہائیوں کا فیلئر ہے. اب ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے جو ویک اپ کال چاہیے, جو الارم بیلز ہر طرف بجنی چاہیے, سیاستدانوں کے ذہنوں میں بجنی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز میں بجنی چاہیے, وہ نہیں ہو رہی. یہ گفتگو آج آپ یہ ٹاک شو کر رہے ہیں, میں شاید ہزاروں ٹاک شوز کر چکا ہوں, لیکن اس میں یہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے. زیادہ گفتگو ہماری سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. تو ہمیں تو اپنی پوری جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بدلنے پڑیں گے کہ معاشرے کے اندر سے اتنی بڑی آواز بن جائے کہ ہمیں ہمارا حق دو. یہ اس عوام کے لیے نا, جو لوگ اپنے پیٹرول میں, گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, اسکوٹر میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, اپنے بلز دے رہے ہیں, اپنے فون کال کے اندر ان کا ٹیکس کٹ رہا ہے, ماچس کی ڈبی لے رہے ہیں اس کے اندر ٹیکس کٹ رہا ہے, اس کے وہ پیسہ ٹھیک جگہ پر استعمال ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس ملک کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہ سروے سامنے آیا, اس کی بھی ڈیٹیلز کو ذرا سامنے رکھیے. تو ہر انڈیکیٹر آپ اٹھا کے دیکھیں, ہم ماشاءاللہ 120 سے تو کہیں آگے ہی ہیں, کسی سے نیچے نہیں ہیں. انصاف و قانون کی ابھی ہم نے بات نہیں کی. آؤٹ آف 139 کنٹریز وی اسٹینڈ ایٹ 130. تو جس ملک پہ انصاف کا یہ معیار ہوگا تو how do you expect اور وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سروے آیا اس کے اندر پہلے نمبر پر پولیس تھی اور دوسرے نمبر پر آپ کی عدالتیں تھیں. تو آپ کا کرمنل لیگل سسٹم سارا بیٹھ چکا ہے. ریفارمز کی کوئی گفتگو نہیں ہے, کوئی ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ ریفارم کرنی کیسے. تو یہ جب تک اب پریشر نہیں کریٹ ہوگا,
یہ معاشرے کے اندر یہ آگاہی نہیں ہوگی. یہاں پر لوگ سوال نہیں کریں گے یار ہمیں ہمارا حق دو, ہماری زندگیوں کو سنوارو. ایک بنیادی سوال کے جواب کی تلاش میں کہ یہ ٹھیک کرنا ذمہ داری کس کی ہے, ہمارے یہاں پاور کس کے ہاتھ میں ہے, وہ پاور بیلنسنگ فارمولے پہ ہی ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے. آئی تھنک وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کے خیال میں. میرے خیال سے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی, کہ یہ بنیادی تضاد جو ہے یہ ہمیں حل کرنا پڑے گا کہ یہ ملک چلانا کس کا. فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ سیاسی پارٹیز یہ سمجھتی ہیں ہم حکومتیں آ کے یہ درست کر سکتے ہیں. اکثر اسٹیبلشمنٹ کا یہ ویو ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پاور ہے, ہم کر سکتے ہیں. عدلیہ شاید اس کو اپنے انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ معاشرے کو ہم صرف بہتر کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر ایسی ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے شہزاد بھائی کہ لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا کام نہیں دیکھنا, اس نے ملک ٹھیک کرنا ہے. اب آپ ججز کو دیکھ لیجئے, وہ اپنا کام, بھائی آپ کا کام ہے انصاف کرنا, آپ ملک ٹھیک کیجئے. تو یہاں پر جس کا جو کام ہے وہ کام وہ نہیں کرنا چاہتا, وہ ملک ٹھیک کرنا چاہتا ہے. ملک ٹھیک کرنا صرف سیاستدانوں کا کام ہے. آپ اپنی نیبرہڈ میں شہزاد اس میں ایک بات کہہ سکتا ہوں, جو مسلمہ کہہ رہے تھے اپنا کام, وہ کہیں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, وہ ایک چائے کی دکان پہ لوگ چائے پی رہے تھے, جو چائے پلا رہا تھا تو کوئی بیٹنگ کر رہے تھے, کرکٹ ہو رہی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ کور پہ شاٹ مارتا نا تو اس طرح سے جاتا اور یہ ہوتا, اور اس کے بعد پالیٹکس کا پروگرام چل گیا تو پالیٹکس پہ بات ہو گئی. تو وہاں جو بندہ چائے پینے آ رہا تھا کہتا ہے اس چائے دینے والے کو سارے کام آتے ہیں, صرف اچھی چائے بنانا نہیں آتا. صحیح بات ہے. اس ملک میں میرے خیال سے پالیٹکس, کرکٹ, مذہب پہ ہر کوئی سمجھتا ہے ہر کوئی ایکسپرٹ ہے. آپ ریجن کے اندر دیکھیں, آپ دنیا بھر میں دیکھیں, جو ملک بدلے ہیں وہ ملک وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز نہیں بدلائے ہیں. انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے, اگر آج وہ ترقی کر رہا ہے تو وہاں پہ سیاسی لیڈران, اگر آپ پارلیمنٹ کے کبھی فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ہوش اڑ جائیں گے کہ کتنا کرمنل ایلیمنٹ وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جن کے اوپر ایسے کیسز ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے, لیکن وہاں پہ وہ ڈیلیور کر جاتے ہیں. کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ ہمیں بات, یہ کانٹرڈکشن دور کرنی پڑے گی کہ یہ ملک چلانا کس کا. میں ذرا مفتاح اسماعیل صاحب, کیونکہ آپ بھی پاور کوریڈورز میں رہے ہیں, شہزاد روائے صاحب نے جو آخری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی حکومت چاہے, ان کی ول اور انٹینٹ ہو, تو یہ کام 10 دن میں ایٹ لیسٹ شروع ہو سکتا ہے. آپ اس پہ پالیسی بنائیں اور کام کرنا شروع کرتے, پھر اس کے اثرات آتے آتے تو ٹائم لگے گا. کیا واقعی ہمارے ملک میں, میں آئیڈیل ورلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نے سارا نظام دیکھا ہے, سیاسی نظام بھی, بیوروکریسی کا نظام بھی, کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے یا بہت مشکل ہوگا؟ ہمارے سامنے جیسے انڈیا کی اگزامپل ہے, IITs کے حوالے سے انہوں نے دہائیوں پہلے کام شروع کر دیا تھا. پھر میں ہمیشہ ایک اکانومی کے حوالے سے مثال دیتا ہوں, نرسمہا راؤ کی بڑی ایک کمزور گورنمنٹ تھی جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا ہوا, لیکن اس دور میں منموہن سنگھ نے ریفارمز کیے اور اس پہ وہ سٹک رہے اور انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا اکنامکلی بھی کہ وہ کر سکتے ہیں پرفارم. ہمارے معاشرے میں بتائیں نا, ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے, اتنا آسان ہے یا نہیں ہے آسان؟ دیکھیے, آپ IIT سے شروع کرتے ہیں. جب پہلے پاکستان بننے کے 11 سال بعد اور ہندوستان بننے کے 11 سال بعد ہندوستان نے 5 IITs بنائے تھے, ہم نے یہاں پہ 7 وزراء اعظم بدلے تھے. تو پرائورٹیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہ جو بھی کام ہے یہ دوسرے ممالک کر چکے ہیں, یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. کام شروع تو کر سکتے ہیں, وقت لگتا ہے لیکن شروع تو کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو 9 کروڑ پاکستانی بھائی بہن آج پاورٹی میں رہ رہا ہے, غربت کے نیچے رہ رہا ہے, اور جس کو آج رات کی روٹی نہیں مل رہی, یا جس کے بچے کے پاس آج رات کو روٹی نہیں مل رہی, یا وہ رات کو دودھ کے بلک کے سو جائے گا, اس کی زندگی تو آپ نے آسان نہیں کری. وہ تو بہت زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ میں کم از کم یہاں پہ ریفارمز کے کام کر دوں, میں کچھ پرائیویٹائزیشن کی شروع کر دوں, میں کچھ بجلی گیس کو سستی کرنے کی کوشش کروں, میں PIA کی پرائیویٹائزیشن کروں, میں لوکل باڈیز, لوکل گورنمنٹ کا تعین کروں, میں اسکول اور ہیلتھ کو لوکل گورنمنٹس کو دے دوں تاکہ وہ اچھا چلنا لگے. ہم یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم 3-3 ہزار اسکولیں بنا سکتے ہیں بلوچستان میں, جس میں 2800 خالی پڑی ہوں, اور پیسہ ضائع کر سکتے ہیں, تو ہم کچھ تو اچھا کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پھر حکومت کس کام کی ہے, پھر آپ کیوں حکومت میں آتے ہیں؟ یہ جو مصطفیٰ کی بات تھی کہ حکومت میں پارٹی, سیاسی پارٹی کو حکومت جیتنا, الیکشن جیتنا ان کا بالکل فرض ہے اور حق ہے کہ وہ کوشش کریں, لیکن وہ الیکشن جیتنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ کو یہ بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ معیشت کو کس طرح لے کے جانا ہے, اگر آپ کو اس بات کا وہ ادراک ہی نہیں ہے کہ پاپولیشن گروتھ کو دیکھنا ہے, اگر اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر کرنا ہے, تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور ہم نے جو دیکھا ہے, سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں, وہ کوئی بھی نیا لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس جو ہماری نظر میں اس وقت جو لیڈران ہیں, اور سارے اچھے جید لیڈران ہیں, لیکن ان سب کی جو باریاں تھی پچھلی, اس میں کبھی کوئی بہت زیادہ
बाहर नहीं आई है पाकिस्तान में, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह करेगा। तो इस मुझे क्विक आंसर भी दे दीजिएगा इसका मुफ्ती इस्माइल साहब, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं पहले मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, कांस्टेंट जीडीपी ग्रोथ होगी तो ही जाहिर सी बात है हम अपना तालीम और सेहत का निजाम बेहतर करेंगे ना। ये ऐसा है या इसके अदर वे अराउंड है कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर आपने तालीम बेहतर करनी है तभी मुल्क जाके इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा? वो देखें, अगर आप किसी भी आप ये अपने कौम में देख लेंगे, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, वो अपनी बच्चों को अच्छी स्कूलों में जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल में भी अच्छी जाते हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, साइंस भी थोड़ी सी जान जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो बात यह कि आपको लोगों को अमीर करना पड़ेगा ताकि लोग, उनके बच्चे जो है वो तरक्की कर सकें। और मुल्क जो है, आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क पहले अमीर होगा फिर हम लोगों को अमीर करेंगे। लोग अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा। और लोग कैसे अमीर होंगे कि आप उनके लिए कुछ बेसिक सेहत, बेसिक स्कूलिंग आप उनको दें, बेसिक थोड़ी सी इनकम उनकी सपोर्ट करें, और फिर उनको आप उनकी इंडस्ट्री पे छोड़ दें ताकि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शहजाद साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू ऑल्सो, और साथ में इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि बहुत से लोग ये समझते होंगे कि मुल्क जब अमीर होगा, तरक्की करेगा तो ही आपके तालीम का निजाम बेहतर होगा। ये है या इट इज द अदर वे अराउंड कि जब ये आप लोगों को तालीम देंगे, आपका फोकस यहां पर होगा तो ही जाके मुल्क तरक्की करेगा? देखिए, हमने आपके जियो पर ही एक शो किया था, उसका नाम था चल पड़ा, जिसकी वजह से इस मुल्क में बच्चों को मारने का कानून चेंज हुआ था, जिसकी वजह से भी बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होता है। उसमें हमने जाकर लोगों से पूछा कि भाई हमें बताएं कि पाकिस्तान के 6 बड़े इश्यूज़ क्या हैं। अवाम में तीनों प्रोविंस में जाके पूछा। किसी ने कहा कि यार बिजली का मसला है, टेररिज्म है, जॉब नहीं मिलती, महंगाई है। फिर हमने दोबारा पूछा कि जॉब नहीं मिलती, महंगाई है, टेररिज्म है, फलाना। किसी ने ना एजुकेशन का नाम लिया ना पॉपुलेशन का नाम लिया। फिर हमने दोबारा पूछा कि पाकिस्तान के 6 मसले बताए। उन्होंने कहा जॉब नहीं है, टेररिज्म। मैंने कहा नहीं, एजुकेशन जी सबसे बड़ा मसला है, पॉपुलेशन तो जी सबसे बड़ा मसला है। तो आप ये समझें कि हमारे लोग टॉप ऑफ द माइंड ये सवाल ही नहीं है, ये आंसर्स ही नहीं है उनके पास। देखें, जब ये डिमांड नहीं होगी ना, देखें आप पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिशियन जनरली जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं उन पे प्रेशर ज़रूर होता है। तो जो उनके लोग सबसे ज़्यादा मांगते हैं, नौकरी फलाना, उस पर वो काम करते हैं। अगर हमारी एटलीस्ट जो वो सोसाइटी जो कि थोड़ा समझ सकती है, पढ़ सकती है, पुश कर सकती है, अगर हम सब भी जैसे आज एक शो कर रहे हैं, आप एक मैस कैंपेन करें जिसमें लोगों को रियलाइजेशन हुई है कि एजुकेशन और पॉपुलेशन पर हमने डिमांड नहीं की तो हमारे पॉलिटिशियन की प्रायोरिटी नहीं बनेगी। तो ये सिर्फ इस तरह के शोज़, कैंपेन, और अगर कोई अच्छे पॉलिटिशियन तो हैं हमारे मुल्क में, बट उनकी प्रायोरिटी जब ही बनेगी जब सिविल सोसाइटी, जो भी सिविल सोसाइटी जिसको भी आप कहते हैं, वो प्रेशर डेवलप करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद रोय साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका भी शुक्रिया, मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब, आपको भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आप दे सकते हैं। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।